अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज वलम यफ़्सुक़ वलम यरफ़स रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत वाजिबुल एहतराम आज़िमीन हुज्जाज, मोहतरम बुज़ुर्गों और निहायत वाजिबुल एहतराम ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले तो हज की मुबारक सआदत हासिल करने और इस सफ़र की तैयारी करने पर मैं आप सब ख़वातीन व हज़रात को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सफ़र को कबूल और मंजूर फरमाए। दूसरे नंबर पर मैं जामिया में इस हज के अमली तरबियत के लिए आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी पर भी आप हज़रात को समीम क़ल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ और इस एतमाद पर आप सबका शुक्रगुज़ार भी हूँ। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, बेटा इसको लो ना, रिकॉर्डिंग कर लो। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आप हज़रात का नाम हज के लिए निकला। हज की अहमियत और हज का मुख्तसर फ़लसफ़ा मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझूँगा, हज का मकसद अर्ज़ करना ज़रूरी समझूँगा, ताकि आप हज़रात जब हज पे जाएँ तो वो मकसद आपके पेश नज़र हो। आम तौर पर हम 2 दिनों में ये नशिस्त किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ मसरूफ़ियात ऐसी हैं कि मैं 2 दिन वक़्त नहीं दे पाया। एक ही दिन में हमने ये सब निमटाना है, इसलिए इख्तिसार के साथ हर पहलू पर इंशाअल्लाह बात अर्ज़ की जाएगी। आप हज़रात जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं और इन अरकान में कलमा तय्यबा ऐसा रुकन है कि जो हर वक़्त मुसलमान के साथ रहना उसका ज़रूरी है। वो एक लम्हे के लिए भी मुसलमान उस कलमा तय्यबा के अक़ीदे से जुदा नहीं हो सकता। और इन अरकान नमाज, इन अरकान इस्लाम में इस हज एक ऐसा रुकन है जो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार अदा करना फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार अदा करना फ़र्ज़ है और हर किसी पर भी नहीं, उस पर है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हज फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो हज के आने जाने की इस्तिताअत रखते हैं, राह की इस्तिताअत रखते हैं, यानी उनके पास आने जाने के मसारिफ़ भी हैं और उनका बदन भी सही सलामत है और उनके अहल खाना का ख़र्च भी उनके पास मौजूद है। ज़कात साल में एक बार और रोज़ा साल में 29 दिन या 30 दिन है और नमाज हर रोज़ 5 बार है। तो हज एक ऐसा रुकन है जो चूँकि ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, इसलिए इसको निहायत ही सीख कर करने का हुक्म दिया गया है इब्तिदा से लगा। अब आप ये देखें कि हज जो है वो क्या है और क्यों है। हज दरअसल इस इबादत के कई पहलू हैं। एक पहलू ये है
کہ حج اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب حقیقی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب حقیقی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور محبت اور عشق الہی کے انتہا کا نام وہ حج بیت اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے گھر جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے اللہ کے گھر لے جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے روضے پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کی محبت کے اظہار کا اور ان سے محبت کا عملی نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانگی کا نام ہے، کہ محبت الہی میں ہم اپنا پسندیدہ لباس چھوڑتے ہیں، 2 چادریں پہنتے ہیں، سر سے ننگے جاتے ہیں مرد حضرات بند جوتے سے اجتناب کرتے ہیں، اور سب کی زبانوں پر ایک تلبیہ ہے، ایک ترانہ ہے اللہ کی توحید کا اور اللہ کی محبت کا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں اور رہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اور اس تلبیے کو آپ حضرات کو ہر صورت میں یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ پڑھ لیں میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اخلاقی، اعتقادی، معاشرتی، اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ حج کی حقیقت پہ غور کریں تو حج ایک مسلمان کے عقیدے کی درستگی کا ذریعہ ہے، ایک مسلمان کے اخلاق کی درستگی کا ذریعہ ہے، اور حج ایک مسلمان کی معاشرت کی بہتری کا ذریعہ ہے، بلکہ احادیث کی روح سے حج مسلمان کی معیشت کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہر ایک کے بارے میں عرض کروں گا۔ حج جو ہے وہ مسلمان کے عقیدے کی بہتری کا ذریعہ ہے، کہ حج ہمیں عقیدہ توحید یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور وحدہ لا شریک سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی معبود ہیں اور حقیقی مسجود ہیں، اور باری تعالیٰ اپنی اس ذات میں یکتا ہیں، اپنی صفات میں یکتا ہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کا اظہار زبان سے بھی کروایا جاتا ہے، عمل سے بھی کروایا جاتا ہے۔ زبان سے کیسے کروایا جاتا ہے؟ تلبیہ کے ذریعے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف کے لائق بھی آپ ہیں اور ساری نعمتیں بھی آپ کی طرف سے ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اور عمل کے ساتھ بھی یہ کہ اللہ کے نام پر ہی جینا، اللہ کے نام پہ ہی مرنا، اللہ کے نام پر ہی طواف کرنا، اللہ کے نام کا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اور صفا مروہ کی سعی کرنا، اور جگہ جگہ پر اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، اور اللہ کے شریکوں کی نفی کرنا اور اللہ کی توحید کا اثبات کرنا۔ پھر مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں اور صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کی مسجد نبوی کے اندر ہم جو ہے ہر طرح سے عبادات سر انجام دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جو آثار ہیں، تبرکات ہیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار، حضور سے ایک مضبوط تعلق، پھر حضور کے سامنے جا کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ اس طرح کھڑے ہیں کہ ہم آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے رسالت کے عقیدے کے احیاء اور مضبوطی کا ذریعہ ہے۔
اور بنیادی عقائد یہ دو ہیں، توحید اور رسالت۔ دوسری چیز یہ جو حج ہے یہ ہماری تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ کون سی؟ اخلاقی تربیت۔ اس پوائنٹ پر ذرا آپ غور کریں، ذرا اس کے اوپر آپ توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے تو معلوم مہینے ہیں۔ وہ معلوم مہینے کون سے ہیں؟ یہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ حج تو ہوتا ہے صرف 5 دن میں، لیکن حج کے لیے احرام جو باندھا جائے گا وہ شوال سے پہلے نہیں باندھا جائے گا۔ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے لوگ پیدل جاتے ہیں یا دور دراز کے اسفار ہوتے ہیں، تو حج کے لیے احرام باندھ کر کب سے ہم چلنا شروع کریں گے؟ تو قرآن نے کہا کہ وہ شوال سے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی بھی اپنے اوپر حج لازم کرے، وہ کیا کرے؟ 3 پابندیاں کرے۔ اللہ نے فرمایا 3 پابندیاں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ولا رفث۔ نمبر 1 وہ رفث نہ کرے، نمبر 2 وہ فسوق نہ کرے، نمبر 3 ولا جدال، وہ جدال نہ کرے۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہی 3 چیزیں ہیں جو انسان کی سیرت سازی کا ذریعہ ہے، کریکٹر بنانے کا ذریعہ ہے، کردار بنانے کا ذریعہ ہے۔ رفث نہ ہو۔ رفث کا معنی یہ ہے کہ کوئی خواہشات نفسانیہ کے متعلق زبان سے کوئی بول نہ نکلے اور کوئی عمل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں رفث۔ وہاں آپ حج پہ جا رہی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، دنیا جہان کی خواتین ہیں، آپ کی بلڈنگ میں ہیں، راستوں میں ہیں، حرم میں ہیں، طواف کے دوران ہیں، تو فرمایا دیکھو تم بھی جوان ہو، دوسری طرف جوان خواتین بھی موجود ہیں، تو تمہاری پہلی ٹریننگ یہ ہے کہ باوجود ہے کہ یہاں مخلوط مجمع ہے، مخلوط اجتماع ہے، شرق و غرب کے لوگ ہیں، کائنات کا سارا حسن یہاں پلٹا ہوا ہے، لیکن تم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے، اتنا مضبوط بنانا ہے، اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہاں کوئی نفسانی ہیجان انگیز گفتگو نہ ہو، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی جا رہے ہو اور حالت احرام کے اندر ہو تو اس طرح کی کوئی گفتگو نہ ہو، اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو۔ فلا رفث، اس لا رفث نے، رفث کوئی نہ ہو، اس کلمے نے، لا رفث نے ہمیں پابند کر دیا کہ چاہے کندھے کے ساتھ خاتون کا کندھا لگ رہا ہے لیکن کوئی غلط خیال دماغ میں نہیں آنا چاہیے، نظر غلط نہیں اٹھنی چاہیے، زبان غلط نہیں چلنی چاہیے، دماغ میں غلط جذبات نہیں ابھرنے چاہیے اور دل میں غلط جذبات نہیں انگڑائی لینے چاہیے، اور اس طرح تم نے پورا حج کرنا ہے۔ گویا کہ ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کردار کے لحاظ سے مضبوط رکھو، مرد بھی اور خواتین بھی دونوں کردار کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور کردار کے لحاظ سے محفوظ رکھیں۔ یہ پہلی پابندی قرآن نے ذکر کی، فلا رفث۔ دوسرا ولا فسوق، وہاں پاکیزہ مقامات پر، مقدس مقامات پہ جا رہے ہو، مقدس مقصد کے لیے جا رہے ہو، لہذا ولا فسوق، یہ طے کر کے جاؤ کہ ہم نے وہاں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ حج اللہ کی محبت کا نام ہے، اللہ کے محبت کے اس سفر میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا عمل نہ ہو، ولا فسوق۔ یہ ایک جامع کلمہ اللہ نے بولا ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا، نہ کسی بندے کا حق تلف ہو، نہ رب ذوالجلال کا حق تلف ہو، نہ ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہو، حتیٰ کہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹے نہ۔ اور تیسری ہے ولا جدال، یہ اخلاقی تربیت کا سفر ہے،
لہٰذا قوت برداشت پیدا کرو اور اس کو امپروو کرو، اس کو بڑھاؤ، اور وہاں اس کی پریکٹس کرو کہ وہاں بہت سی چیزیں تمہارے مزاج کے خلاف ہوں گی، بہت سے کام تمہارے مزاج کے خلاف ہوں گے، اس پہ طبیعت بھڑکے گی، جذبات بھڑکیں گے، غصہ آئے گا۔ فرمایا اس غصے کو پینا ہے اور جھگڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ولا جدال فی الحج، یہ 3 پابندیاں ذکر کی۔ گویا کہ اگر ہم وہاں 40 دن کے اندر اپنے اوپر یہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنی نظر اور اپنی سوچ پاکیزہ رکھتے ہیں، گناہ ہم کوئی نہیں کرتے اور لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں کرتے، تو ہم ایک بہترین با اخلاق اور بہترین انسان بن کر واپس آئیں گے۔ یہی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں تباہی کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے کریکٹر خراب ہیں، ہم سب فسق و فجور میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب لڑائیوں اور جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے وہ لڑائیاں جھگڑے اس نوبت تک پہنچ گئے کہ اب ملک کے اندر فساد کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ تو حج کی جو غرض ہے وہ ان صفات کو انسانی معاشرے میں ابھارنا ہے، ایک مسلمان کے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے، اس کو با اخلاق بنانا ہے، اس کو با کردار بنانا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور اس طرح اگر حج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اس طرح حج کیا کہ اس نے کچھ سیکسول حرکت نہیں کی، گفتگو نہیں کی اور گناہ نہیں کیا، وہ حج کر کے واپس آ رہا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہو کر آ رہا ہے جیسے آج یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ حج کی ایک علت ہے، ایک غرض ہے۔ اب حج جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں تو حج سے پہلے حج کی تیاری ہے، اور وہ تیاری 2 قسم پر ہے، ایک انتظامی ہے اور ایک دینی ہے۔ انتظامی تیاری کیا ہے؟ دینی تیاری کیا ہے؟ بھائی دینی تیاری تو یہ ہے کہ جب اپنے اس قلب کو اور اپنے اس دل کو محبت الہی کے لیے پیش کر رہے ہو، اور اس میں اللہ کی محبت بھرنی ہے، اللہ کے نبی کی محبت بھرنی ہے، تو پھر اس دل کو کدورتوں سے پاک کر لو، اس دل کو کینوں سے پاک کر لو، اس دل کو حسد سے پاک کر لو، اس دل کو بغض سے پاک کر لو۔ لہذا جن لوگوں کے ساتھ تنازعات اور جھگڑے ہیں ان سے تنازعات نمٹاؤ، جھگڑے ختم کرو۔ حج اور موت کا سفر ایک جیسے ہیں، حج کے سفر کے ذریعے موت کے سفر کی تیاری بھی سکھائی جا رہی ہے۔ دونوں میں ایک ہی چیزیں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ موت کے سفر میں بھی ہمارا لباس 2 چادریں، حج کے سفر میں بھی ہمارا لباس 2 چادریں۔ موت کا سفر بھی تنہا ہے، حج کا سفر بھی تنہا ہے۔ موت کے سفر میں بھی لوگ جا کر جنازگاہ تک اور کچھ قبرستان تک چھوڑ آتے ہیں، اور حج کے سفر میں بھی لوگ جا کر کوئی یہیں تک اور کوئی ایئرپورٹ تک چھوڑ آتے ہیں۔ جس طرح تم نے مرنا ہے اسی طرح حج کرنا ہے، لہذا مرنے سے پہلے بھی اپنے معاملات صاف کر کے آدمی مرے۔ یہ نہیں کہ اعلان ہوتے پھریں کہ کسی نے قرضہ لینا ہو تو وہ رسا کی طرف سے اعلان ہے، اور پھر جب وہ قرضہ مانگنے کے لیے آئیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، اور آدمی اس کا خود ذمہ دار بنتا ہے۔ تو حج پہ جانے سے پہلے اپنے حقوق ادا کرے، معاف کروائے، تنازعات کو نمٹائے، اپنے صلہ رحمی کا عمل کرے۔ آج کروڑوں روپے خرچ کر دینا آسان ہے، لیکن ٹوٹے رشتوں کو جوڑنا مشکل ہے۔ اس میں نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس لیے اگر مقبول حج چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے پہلے بندوں کے معاملات صاف کریں،
ادا کریں یا وصیت لکھ کے جائیں کہ مجھے فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے. اپنی قضا، زندگی کی قضا نمازیں، اس کو بھی تنہائی میں بیٹھ کر کاؤنٹ کریں. آخر مرنا تو ہے، اور یہ اللہ کا قرض ہے، اور اللہ کا قرض ادا کرنا ضروری ہے. کسی ڈاڈھے اور طاقتور آدمی کا قرض تو آدمی نہیں ہضم کر سکتا. یہ تو اٹھوا لے گا. کرو نا کسی جنرل کا قرض ہڑپ، چل پتہ جائے. اور اللہ کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کی خیر ہے. بھئی اللہ کوئی کمزور ہے؟ وہ ہم سے قرض نہیں وصول کر سکتا. نماز، روزہ، یہ اللہ کا قرض ہے. اور ان کا ادراک کرنا چاہیے کہ میرے بالغ ہونے کے بعد اب تک میری کتنی نمازیں رہتی ہیں، میرے کتنے روزے قضا ہوئے، ان کو لکھنا چاہیے. اور اس عالم کے ساتھ کہ وہاں جا رہا ہوں، بالکل میں فری ہوں گا، کوشش کروں گا کہ میں وہ نمازیں قضا کروں گا. ہمت ہوئی تو روزے قضا کروں گا، ورنہ جب مجھے موقع ملے گا میں قضا کروں گا. اپنے قرض کا احساس تو ہو، پتہ تو. اور وہاں قضا کا بڑا موقع ملتا ہے، آدمی فارغ ہوتا ہے، وہاں آپ نے کوئی اور کام تو نہیں کرنا سوائے عبادت کے. انتظامی طور پر یہ جو چیزیں میں پروجیکٹر پر نشاندہی کی جا رہی ہیں، ذرا ان کو دیکھیں. یہ بیگ آپ کے ایک ہینڈ بیگ ہونا چاہیے. اس ہینڈ بیگ کے اندر آپ کا جو ہینڈ کیری ہوتا ہے اس میں 7 kg اصولی طور پر وزن کی اجازت ہوتی ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق. اور ایک خاص سائز ہوتا ہے بیگ کا، بریف کیس کا، اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ احرام کی چادریں رکھیں، اس میں آپ اپنے احرام کا جوتا رکھیں، اس میں آپ اپنی میڈیسن رکھیں، اس میں آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھیں جو سفر میں آپ کو کام آتی ہیں. لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، جی وہ احرام رکھ دیا تھا دوسرے بیگ میں اور وہ بیگ بک ہو گیا تو وہ تو اب جدے ملے گا سامان، اب کیا کریں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، چونکہ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ جدے جا کر احرام ملا، اب دم پڑ گیا. تو اس وجہ سے اب یہ جو ضروری چیزیں ہیں یہ آپ کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ کتب پیش کریں گے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملی ہوں گی. یہ حج کے مسائل پر مشتمل مستند کتابیں لے کے جائے اپنے ساتھ. قانونی کاغذات، شناختی اور دستاویز وغیرہ. اس میں آپ کو اپنی پاسپورٹ اپنے موبائل میں PDF بنا کے بھی رکھنا چاہیے، اس کی یا اس کی فوٹو کاپی بھی رکھنی چاہیے. جو آپ کو پاسپورٹ ملے گا، آپ کا ID کارڈ ہے، آپ کی دیگر ضروری چیزیں ہیں. آج کل تو ان کو سنبھالنا بڑا آسان ہے. ضرورت کی تیسری چیز ضرورت کی اشیاء ہے. لٹھے یا تولیے کی 2 چادریں، یہ 2 احرام کا کام دیں گے. خواتین کے بارے میں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی خاص احرام ہے، ان کا کوئی احرام نہیں ہے سوائے اس کے ان کا اتنا احرام ہے کہ کپڑا ان کے چہرے کے ساتھ ٹچ نہ کرے بس. آپ کے تو احرام مقرر ہے 2 چادریں، لیکن خواتین کے لیے عبایا، برقع، وہ تو عمومی حکم ہے، ویسے بھی حکم ہے. احرام کپڑے کی شکل میں خواتین کا کوئی نہیں ہے. ان کا احرام یہ ہے کہ کوئی کپڑا ان کے چہرے کو ٹچ نہ کرے. اس لیے یہ چھجے والی ٹوپی اور نقاب خواتین حالت احرام میں استعمال کریں. یہ کیپ ہوتی ہے، اس کے آگے یہ نقاب ڈال دیا جاتا ہے تو یہ کپڑا چہرے کو ٹچ نہیں کرتا. ضرورت کی دیگر اشیاء، اپنے لباس، اپنے چیزیں وغیرہ موسم کے مطابق، بستر، یہ حالت احرام میں پیسے اور دیگر سامان سنبھالنے کے لیے بیلٹ وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ ہینڈ بیگ بھی، چھوٹا بیگ بھی رکھا جا سکتا ہے. یہ ضرورت کی وہ اشیاء ہیں جو آپ کو سفر میں کام دیں گی. بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے، بے قیمت ہوتی ہے، لیکن وہاں ملتی نہیں ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. یہ حرم
میں جوتے رکھنے کے لیے اگر آپ اپنا کپڑے کا تھیلا سلوا کے لے جائیں تو وہ ممتاز ہوگا، آپ کا جوتا گم بھی نہیں ہوگا اور خراب بھی، حرم بھی خراب نہیں ہوگا۔ وہاں عام طور پر جوتے جیسے جوتے بہت ہوتے ہیں تو پھر مل جل جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں۔ ان چند چیزوں کے بعد اب تشریف لے آئیں حج کی حقیقت پر۔ حج دو چیزوں کا نام ہے، پہلی چیز ہے عمرہ اور دوسری چیز ہے حج۔ عمرہ چونکہ حج کا حصہ ہے اس لیے پہلے ہم عمرے پر بات کر لیتے ہیں۔ وہ حج جس کے ساتھ عمرہ ہو، ایسے حج کو حج تمتع اور حج قران کہتے ہیں۔ سب سے افضل حج حج قران ہے اور دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے، اور جس حج میں عمرہ کے سفر میں عمرہ نہ ہو اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ آپ پاکستانی حجاج بلکہ دنیا بھر کے حجاج عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہے کہ ایک سفر میں پہلے عمرہ کرنا، عمرے سے فارغ ہو جانا، پھر حج کے ایام میں حج کرنا، یہ ہے حج تمتع۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا ایک ہی احرام پہنا جائے اور عمرہ کر کے وہاں آدمی عمرے سے فارغ نہ ہو، اسی طرح احرام میں رہے، اسی احرام کے ساتھ پھر حج کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا، ایک ہی حج آپ نے فرمایا وہ حج قران تھا۔ اور یہ حج قران آسان ہوتا ہے جب آخری دنوں میں فلائٹ ہو، مثلا کسی کی فلائٹ ذوالقعدہ کے 27 کو ہے، 28 کو ہے، یکم کو ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے حج قران کرنا۔ اس حج قران میں بھی عمرے کی ضرورت ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ 3 ارکان، یہ جو بتا رہا ہوں بھائی وہ نکالو، 3 ارکان کا نام ہے۔ نمبر 1 عمرہ نام ہے احرام کا، عمرہ نام ہے بیت اللہ کے طواف کا، اور تیسرا عمرہ نام ہے صفا مروہ کی سعی کا۔ سب سے پہلی چیز ہے احرام۔ صفا مروہ کی سعی بھی واجب ہے، احرام فرض ہے، نیت کے ساتھ احرام پہننا، اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ احرام 2 چادروں کا نام ہے، اور یہ احرام پہننا ضروری ہے میقات سے پہلے یا میقات سے۔ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارا میقات چونکہ وہ ہم جہاز پر ہوتے ہیں، یلملم ہمارا میقات ہے، یہ یمن کی ایک جگہ ہے، تو اس سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام پہننا یا احرام پہنا ہوا ہو تو عمرے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایئرپورٹ پر جب بورڈنگ ہو جائے تو وہیں پر احرام پہن لے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ یہاں سے احرام ڈال کے لے جائیں اپنے اس سامان میں جو آپ کے ہاتھ میں رہنا ہے، ہینڈ کیری ہے، اور یہیں سے چند کام کر کے جائیں۔ احرام سے پہلے سنت ہے آپ اپنی حجامت کروائیں، ناخن کاٹیں، غیر ضروری بال جو شرعیت نے حکم دیے کاٹنے کے، مونڈنے کے، وہ مونڈیں، بغل ہے، زیر ناف بال ہے، مونچھیں کتروائیں، غسل کریں۔ غسل احرام سے پہلے سنت ہے۔ اور پھر 2 چادریں آپ وہاں جب آپ کی بورڈنگ وغیرہ مکمل ہو جائے تو 2 چادریں آپ پہنیں، اور ان 2 چادروں میں دونوں چادروں کا سفید ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چادر بطور تہبند کے اور ایک کمر کے اوپر ڈالنی ہے۔ جوتا ایسا آپ پہن سکتے ہیں جس میں پاؤں کے درمیان کی ہڈی اور ایڑی کھلی رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر ایڑی کھلی ہوئی ہے اور درمیان کی ہڈی کھلی ہوئی۔ ضروری نہیں کہ آپ چپل ہو
آج کل ایسے جوتے بھی آ گئے ہیں سینڈل ٹائپ، جس میں جو اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، جس میں ایڑی بھی ننگی رہتی ہے اور پاؤں کی درمیان کی ہڈی بھی ننگی رہتی ہے. ملتان سے مل جاتے ہیں، ہیش پپی وغیرہ، اور بھی کئی کمپنیوں نے بنائے ہیں. میں نے بھی ابھی رمضان میں جب گیا تھا تو وہ ذرا اس جوتے کو پہن کر چلنا آسان ہوتا ہے. آپ نے یہ احرام کی 2 چادریں پہننی ہیں، دیکھنا ہے کہ وقت کون سا ہے. بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نماز مکروہ ہے، بعض اوقات ایسے ہیں جن میں وقت صحیح ہے. مثلا ظہر سے عصر تک کا وقت صحیح ہے، عصر کی نماز سے پہلے وقت صحیح ہے، عصر کی نماز کے بعد نوافل کے لیے وقت مکروہ ہے. تو اگر وقت مکروہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے سر ڈھانپ کر، اسی چادر سے سر ڈھانپ لیں. احرام کی نیت سے پہلے احرام پر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ لگائیں، سنت ہے. اب 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اس کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما. عربی کی دعا ہے اللہم انی ارید العمرات فیسرھا لی وتقبلھا منی. اللہم انی ارید العمرات فیسرھا لی وتقبلھا منی. اس کے بعد آپ نے دعا کر کے چادر اتار دینی ہے اپنے سر سے، اور یہ تلبیہ پڑھنا ہے. پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ کا احرام شروع ہو گیا، یہ آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب اس احرام کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لیے. حالت احرام کی میں پابندیاں ہیں. نمبر 1، احرام پہن کر آپ محرمین حضرات، حاجی حضرات، معتمر حضرات، حالت احرام کے اندر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار ٹشو استعمال نہیں کر سکتے. حالت احرام کے اندر آپ حضرات شکار نہیں کر سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے، حجامت نہیں کروا سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، مرد بھی عورتیں بھی. حتیٰ کہ ناخن کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جوؤں تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. حالت احرام سانپ بچھو کو مارنے کی اجازت ہے. مرد حضرات حالت احرام میں سر نہیں ڈھانپ سکتے، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، پاؤں پر جورابیں، ساکس وغیرہ نہیں پہن سکتے، بند جوتا نہیں پہن سکتے. حالت احرام کے اندر یہ احرام کی پابندیاں. خواتین کی احرام کی پابندیوں میں شامل ہے کہ ان کے چہرے کے ساتھ ان کا کپڑا ٹچ نہ کرے. مرد حضرات کا چہرہ سوتے ہوئے بھی کھلا رہے، پاؤں بھی حتی الامکان کھلے رہیں. یہ احرام کی پابندیاں جب تک کہ آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا. اور اب آپ کا وظیفہ یہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. آپ تشریف لے گئے، جہاز پہ بیٹھ گئے. تصور کریں کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے ہیں اور جہاز میں بھی آپ نے بلند آواز سے دیوانوں مستانوں کی طرح اللہ کا یہ ذکر کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک. عورتیں آہستہ، مرد اونچی آواز. حدیث میں آتا ہے الحج العج السج، حج تو نام ہی شور مچانے کا ہے، زور زور سے پڑھنا ہے تلبیہ، اور میلے کچیلے رہنے کا نام ہے. آج کل تو ہم ماشاءاللہ جہازوں پر جاتے ہیں، اس زمانے میں تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر
پیدل سفر ہوتا تھا تو حاجی وہ گرد سے اٹا ہوا ہوتا تھا، تو فرمایا یہی دیوانگی ہے، یہی اللہ سے محبت ہے۔ آپ جدے پہنچیں گے انشاءاللہ، وہاں سے آپ کو لے جایا جائے گا مکہ مکرمہ۔ اب آپ عالم تصور میں مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں اور آپ کی زبانوں پر یہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ سارے مناظر آپ کو وہاں نظر آئیں گے جو پروجیکٹر پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ داخلے سے پہلے ایک مقام آتا ہے جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان۔ اب آپ وہاں پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں، آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رہائش گاہ پر جا کر سامان رکھنا ہے۔ آپ کو کمرہ ملے گا وہاں، آپ جا کر اپنا کمرہ لے لیں، اپنا سامان رکھیں، آپ غسل کر سکتے ہیں، احرام کی چادریں بھی بدل سکتے ہیں، لیکن خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، بغیر خوشبودار صابن کے استعمال کریں۔ اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، اپنا سامان وغیرہ وہاں رکھ کر عمرہ کرنا ہے، عمرہ۔ اور عمرے میں اب جو اگلا مرحلہ ہے، اگلا سٹیپ ہے، وہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں آنا ہے اور وہاں پر اپنے یہ احکام ادا کرنے۔ یہ آپ کو منظر نظر آ رہا ہے بیت اللہ کا، رش بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حضرت آپ حرم میں آئیں، حرم میں اپنے جوتے اپنے تھیلے ویلے میں ڈالیں، دایاں پاؤں حرم میں رکھیں، مسجد میں رکھیں، پہلے رکھیں اور سر جھکا کر آگے چلتے چلے جائیں۔ جوتا جہاں رکھیں اس ریک کا نمبر نوٹ کر لیں، جس گیٹ سے آپ انٹر ہوں اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، چونکہ حرم بہت بڑا ہے، واپسی پہ آپ بھول نہ جائیں، خاص طور پر خواتین۔ وہ گیٹ کا نمبر بھی یاد رکھیں اور جہاں جوتا رکھ رہے ہیں اس ریک کے اوپر بھی نمبر ہوگا، اس کو بھی یاد رکھیں۔ سر جھکا کے چلتے چلیں، ایسی جگہ جہاں پر بیت اللہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہو، راستے سے ہٹ کر بیٹھ جائیں اور پہلی نظر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پہلی نظر کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، جی بھر کر دعائیں کر لیں، لیکن اگر آپ راستے میں بیٹھیں گے تو آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس کے بعد آپ دعا سے فارغ ہو کر اب طواف کے لیے نیچے مطاف میں تشریف لائیں۔ آج کل وہاں قانون یہ بن گیا ہے کہ جو حالت احرام میں ہے اس کو نیچے مطاف میں جانے دیتے ہیں، اور جو عام طواف کے لیے جا رہا ہے اس کو نیچے نہیں جانے دیتے، اس کو اوپر طواف کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہ بہت لمبا چکر ہے، لیکن ہمت والے کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں جانا ہے، اگر آپ معذور ہیں تو آپ کو ویل چیئر پہ کرنا ہے تو بھی آپ کو نیچے نہیں جانے دیں گے۔ بہرحال طواف کا طریقہ تو نیچے اوپر وہ ایک ہی ہے۔ طواف آپ کا شروع ہوگا، طواف کس کو کہتے ہیں؟ طواف نام ہے گھومنے کا۔ یہ اگر آپ ذرا تصویر پہ غور کریں تو یہ نیچے سے اوپر تک ہر منزل پہ لوگ آپ کو گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے، یہ آپ کو گھومتے نظر آ رہے ہیں، یہ ہر چکر پہ نظر آ رہے ہیں۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے، آپ کو باوضو ہوں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے اجتباء کرنا ہے۔ اجتباء کس کو کہتے ہیں؟ چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا، یہ صرف مردوں کے لیے، اور یہ اجتباء صرف طواف کے دوران ہے، اور اس طواف کے بعد ہے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہو،
جیسے عمرہ ہے، عمرے میں بھی صفا مروہ کی سعی ہے، حج کے بھی ایک طواف میں صفا مروہ کی سعی ہے، یہ استباء کرنا ہے۔ عام طور پر لوگ مغالطے میں یہیں سے ہی استباء کیے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بعض وہاں جا کر بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ یہ مستحب ہے کہ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی آپ نے سعی کرنی ہے، جیسے یہی آپ کا عمرے کا طواف ہے، دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کو نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالیں، اور پھر یہ ہے بیت اللہ کا نقشہ۔ بیت اللہ میں آ کر طواف کا آغاز ہوگا بیت اللہ کے اس کونے سے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، بالکل یہی نقشہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے سے پہلا کونا ہے، حجر اسود والا کونا ہے، اور پھر یہاں سے طواف آپ کا شروع ہونا ہے، اور آپ نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب رکھ کر سیدھا چلنا ہے۔ واپس آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا، پھر واپس آئیں گے تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ لیکن کرنا کیسے ہے؟ چند کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، استباء کر کے حجر اسود کے سامنے آنا ہے، حجر اسود کی طرف رخ کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں جیسے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اصل تو یہ ہے کہ بوسہ ہو، لیکن اب تو ناممکن سا ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ ہوں گے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو حالت احرام میں تو مناسب نہیں ہے بوسہ، ویسے بھی وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، اور پھر دھکم پیل بہت ہوتی ہے، اور دھکم پیل حرام ہے۔ بوسہ دینا مستحب ہے، اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے۔ ایک مستحب کے حصول کے لیے آدمی ایک حرام کام کیوں کرے؟ لہذا وہیں سے جہاں آپ ہیں سامنے سے ہاتھ کھڑا کریں، رخ کریں، سینہ بیت اللہ کی طرف کریں، اس کونے کی طرف کریں، اور پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اگر یہ 7 درود شریف بھی ملا لیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور ہاتھ کو چوم لیں، وہاں آئے، ہاتھ کھڑا کیا، مردوں عورتوں سب نے، اور پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول، ہاتھ چوم لیا۔ اب آپ چلنا شروع کر دیں جس طرح آپ چلتے ہیں، کوئی دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جو پہلے 3 چکر ہیں، ان پہلے 3 چکروں میں ذرا اگر موقع ہو، رش نہ ہو، تو کندھوں کو ہلائیں، کندھوں کو ہلائیں۔ عام طور پر لوگ یہ رمل بھول جاتے ہیں، یا بھول جاتے ہیں یا 3 سے زیادہ چکروں میں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء بھی بھول جاتے ہیں، فطری چیز ہے۔ تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل ہے۔ اب آپ نے واپس آنا ہے، جب آپ اس جگہ پہنچیں گے جہاں سے طواف شروع کیا تھا، پھر اسی طرح مڑنا ہے، اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا ہے، اور ہاتھ چومنا ہے۔ 7 چکروں میں 8 بار آپ کا سلام ہوگا، 7 چکروں میں 8 بار سلام ہوگا۔ حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے، اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، یہ کونا جس پر میں کرسر لگا رہا ہوں، نہیں یہ تو جی ہاں یہ کونا ہے، یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہاں سے آپ نے احرام پہننا ہے، طواف شروع کرنا ہے، یہ کونا۔ اس سے لے کر اس جگہ کے درمیان دعا پڑھی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ باقی جو طواف کے چکروں کے دوران آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، آپ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ شریعت نے کوئی دعائیں مقرر نہیں کی، یہ چھپی ہوئی ملتی ہیں،
وہ صرف سہولت کے لیے ہیں، شریعت نے مقرر نہیں کیا، آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ حضرت یہ 7 چکر پورے ہونے کے بعد موقع ملے تو کہیں سے زمزم پی لیجیے۔ مقام ملتزم یہ بیت اللہ کی چوکٹ کو کہتے ہیں، یہاں اگر موقع ملے تو کھڑے ہو کر یہاں دعا کر لیں۔ رش ویسے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریف لے جانا ہے، یہ بیت اللہ کے مختلف کونے دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ صاف حجر اسود اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ جو گول دائرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ مقام ملتزم ہے جس میں ملتزم لکھا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنا، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے حضرت صفا مروہ کی طرف، یہ قریبی جگہ ہے۔ جب آپ وہ بعد میں بھی طواف کے بعد 2 رکعات نفل واجب ہیں مقام ابراہیم کے اڑوس پڑوس میں، لیکن اس رش میں آپ کو مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہیں ملے گی۔ جہاں بھی حرم میں موقع ملے آپ پڑھ لیں، یہ مقام ابراہیم 2 رکعت نماز نفل۔ اب موقع ملے تو سب سے افضل یہ ہے کہ ابھی طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، لیکن اگر وقت مکروہ ہے تو انہیں 2 رکعت نماز نفل آپ مؤخر کر دیں، بعد میں پڑھیں۔ اسی طرح شروع میں احرام پہنتے ہوئے اگر وقت مکروہ ہے تو صرف نیت کریں اور دعا پڑھیں، دعا مانگیں، نیت کریں، سر سے کپڑا اتار کے تلبیہ پڑھیں۔ صفا مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں۔ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی کا نام، سعی کرنا یہ واجب ہے۔ آپ جب آخری چکر سے فارغ ہوں گے تو تھوڑا سا آگے چلیں گے، وہاں نشاندہی کی گئی ہے، صفا لکھا ہوتا ہے۔ صفا پہاڑی پہ آئیں، قبلہ رخ ہوں، اسی طرح ہاتھ اٹھائیں اور وہی دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس سے پہلے دعا کریں، یا اللہ میں نے صفا مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کیا، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف چل پڑیں۔ یہ آپ کو پورا فاصلہ اس میں تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ صفا ہے، یہاں چڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، تھوڑا سا اوپر جانا ہے۔ یہ جی آپ صفا سے سیدھا بالکل مروہ کی طرف جائیں گے۔ صفا سے مروہ تک 450 میٹر سفر ہے۔ درمیان میں سب ستون ہیں۔ مرد حضرات ان 2 ستونوں کے درمیان ذرا اپنی رفتار تیز کریں گے، خواتین اپنی حایت پر چلیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہے، مروہ سے صفا تک دوسرا ہے۔ اسی طرح اس کو 1 وے کاؤنٹ نہیں کرنا کہ صفا سے صفا تک 1 چکر ہو، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، 7 چکر آپ کے مروہ پر ختم ہوں گے۔ وہاں پھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگ کر آپ نے وہاں سے ہٹ آنا ہے، باہر نکلنا ہے، سر منڈوانا ہے۔ مردوں کے لیے سر منڈوانا افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی، 3 دفعہ دعا دی سر منڈوانے والوں کو، اور 1 دفعہ دعا دی سر کتروانے والوں کو۔ تو افضل تو یہ ہے کہ یہ حلق ہو جائے، چاہے مشین کے ساتھ کروائیں آپ، چاہے بلیڈ کے ساتھ کروائیں۔ اور اس کی بھی اجازت ہے کہ جس کے بڑے بال ہیں کہ وہ انگلی کے 1 پورے کے برابر کم از کم 1/4 سر کے بال کٹوائیں۔ اس کے بغیر احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ خواتین 1/4 سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر یا اس
اس کے لگ بھگ کاٹ لیں. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اس عمرے کی تکمیل کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ پر آ کر غسل کر سکتے ہیں, سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. حالت احرام میں میاں بیوی کے تعلقات پر بھی پابندی ہوتی ہے, اب وہ پابندی بھی دور ہو جاتی ہے. یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. باقی دنوں میں آپ وہاں رہ کر عبادات سر انجام دیتے رہیں گے. اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ عمرہ کل 4 چیزوں کا نام ہے: احرام, طواف, سعی, اور چوتھی چیز میں نے شامل کی سر منڈوانا, حلق یا قصر. ان 4 کام کرنے سے عمرہ ہو جاتا ہے. اور حج کس چیز کا نام ہے؟ اب ہم حج کے احکام شروع کر رہے ہیں. حج نام ہے 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 اعمال کرنے کا. بڑی آسان اور سمپل چیز ہے. 5 دنوں میں 5 جگہوں پر 7 کام کرنے کا نام ہے حج. دن 5 کون سے؟ 8, 9, 10, 11, 12, 13 اختیاری ہے, پھر 6ٹھا دن ہو جائے گا. حج ان 5 دنوں میں ہوتا ہے, 5 جگہوں پر ہوتا ہے. کتنی جگہوں پر؟ نمبر ایک مسجد حرام جہاں ہم نے طواف کرنا ہے, صفا مروہ, مینا, عرفات, مزدلفہ. یہ 5 مقام ہیں. مسجد حرام یعنی مطاف, صفا مروہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا, مینا ایک جگہ کا نام ہے, اس کا تعارف کرواتا ہوں, عرفات ایک جگہ کا نام ہے, مزدلفہ ایک جگہ کا نام ہے. ان 5 مقامات پر 7 اعمال کا نام ہے حج. 7 اعمال کا نام ہے حج. اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر مینا جانا ہے. چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب یہ 7 شام کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. سنت ہے 8 تاریخ کو احرام پہنے. احرام کا وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. مستحب اعمال بھی وہی ہیں جو پہلے میں نے عرض کیے. حجامت وجامت کروائیں, آپ خوشبو لگائیں, احرام کی 2 چادریں پہنیں, 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, دعا کریں, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی, اور پھر آپ مینا تشریف لے جائیں. مینا جانے سے پہلے آپ حج کی جو سعی کرنی ہے بعد میں, اس وقت رش بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ پیشگی کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ احرام پہن کر نفلی اعتکاف کریں, نفلی اعتکاف, اور اس کے بعد حج کی سعی کی نیت سے صفا مروہ کی سعی ابھی کر لیں, 7 کو کر لیں یا 8 کو کر لیں. تو جب واپس آپ آئیں گے تو پھر آپ کو صرف طواف کرنا پڑے گا, سعی نہیں کرنی پڑے گی. سعی میں بہت رش ہو جاتا ہے. ابھی رمضان میں بھی ہم لوگ گئے تو ساری منزلیں سعی کے لیے بھری ہوئی تھی اور وہاں وقت زیادہ لگ رہا تھا. تو یہ کنسیشن ہے آپ کے لیے. آپ اپنی وہ سعی جو حج کی ہے, اگرچہ حج ابھی نہیں شروع ہوا لیکن آپ اس کو مقدم کر سکتے ہیں چونکہ آپ حج کا احرام پہن چکے. 8 کو آپ کو مینا لے جائیں گے. مینا خیموں کی ایک بستی ہے. یہ دیکھیے میں نے جو 5 متبرک مقامات بتائے, اس میں 7 اعمال کرنے ہیں: طواف, سعی, رمی, قربانی, حلق, وقوف. مینا کے اندر
یہ ہے مینا کا بورڈ. یہ بورڈ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. یہ پوری وادی ہے. یہ خیموں کا منظر ہے. یہاں کی مسجد کا نام مسجد خیف ہے. 70 انبیاء علیہ السلام نے یہاں دفن ہے اور بہت سے نبیوں نے یہاں نمازیں ادا فرمائی. آپ نے مینا میں کیا کرنا ہے؟ خیمے میں آنا ہے. یہاں آپ کو خیمہ الاٹ ہوگا. صرف نمازیں پڑھنی ہے, ذکر اللہ کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, اور کوئی عمل نہیں ہے سوائے یہاں آنے کے. بس سنت ہے کہ 8 ذی الحج کا دن وہاں گزرے. آپ ظہر وہاں پڑھیں, عصر پڑھیں, مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں, اور 9ویں فجر بھی وہاں ادا کریں. وہاں مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا, بہت رش ہوتا ہے, راستے بند ہوتے ہیں, ہے بھی کافی بڑا علاقہ. ہر خیمے کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے. اب نماز کا وہاں ایک مسئلہ ہے. ہم فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں تو تمام مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ کسی سے الجھنا ہے, لیکن اپنے مذہب کو ہم نے فالو کرنا ہے. سلفی اور کچھ دوسرے حضرات کا مسلک ہے کہ حج کے دنوں میں نماز آدھی ہو جاتی ہے, جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں نماز آدھی ہوتی ہے سفر کی وجہ سے, حج کی وجہ سے نماز آدھی نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مکہ مکرمہ میں آپ کو آئے ہوئے 15 دن یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو آپ مینا میں نماز 4 رکعتیں ادا کریں. اور اگر آپ کو آئے ہوئے 15 دن مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئے, کم ہوئے ہیں, تو اب آپ 4 رکعت والی نماز 2 پڑھیں گے, قصر کریں گے, جیسے سفری نماز ہوتی مینا کے اندر. اس لیے اچھے امام کا انتخاب کریں. وہاں امام آپ نے خود بنانا ہے. نوافل کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, ذکر اللہ کا اہتمام کریں. یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے انتظار گاہ ہے. گویا کہ ملاقات اگلے دن ہونی ہے عرفات میں. یہ انتظار گاہ ہے. اگلے دن 9 ذی الحج صبح. سنت عمل تو یہ ہے کہ صبح کی نماز مینا پڑھ کے جائیں, لیکن انتظامی طور پر وہ آپ کو پہلے لے جائیں گے بسوں کے اوپر عرفات. یہ عرفات کا قیام کرنا ہے, اور یہ فرض ہے حج کا, اور اس کا وقت ہے ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک. رات گئے تک ہے, لیکن جو سنت ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک. اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں عرفات کی مسجد میں, جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں, تو پھر آپ ظہر اور عصر ادا کریں گے اکٹھے ظہر کے وقت میں. امام صاحب وہاں پہلے ظہر پڑھاتے ہیں, پھر عصر پڑھاتے ہیں, اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نماز اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں, اور یقیناً آپ خیمے میں ہی ادا کریں گے, آپ کے لیے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوگا. پھر آپ ظہر کے وقت میں ادا کریں, عصر کے وقت میں ادا کریں. ہمارے یہ اہل حدیث اور بھائی, سلفی بھائی اور کچھ اور لوگ, ان کا مسلک یہ ہے کہ ظہر عصر اکٹھے ادا کریں. لیکن فقہ حنفی میں ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کرنا ہے, عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرنا ہے, اگر مسجد خیف میں نماز ادا نہ کریں. نماز ظہر سے آپ کا وقوف شروع ہو گیا. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں حج ہو رہا ہے, حاجی کی بخشش ہوتی ہے. حاجی جن کے لیے دعائیں کرتا ہے ان کی بخشش ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے آج کے دن جتنا شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے سارا سال نہیں ہوتا. وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائے میں تباہ ہو گیا, میری سال بھر کی محنت ضائع ہو گئی. حاجی کو اللہ نے معاف کر دیا, جس کے لیے اس نے دعا کی اس کو بھی اس نے معاف کر دی. اب کرنا کیا ہے؟ وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا. یہاں ٹھہرنا ہے, اپنے خیمے میں بیٹھے رہیں, دعاؤں کا التزام کریں,
तिलावत कुरान करीम करें, नवाफिल अदा करें, वक्फे वक्फे से दुआएं करें, कुछ देर धूप में खड़े होकर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे, माफ़ियाँ मांगे, कुछ देर बैठ कर मांगे। काफ़ी लंबा वक्त होगा। मसलन 12:30 बजे ज़वाल हुआ तो वहाँ से लेकर 7 बजे तक 6-7 घंटे होंगे। आज के दिन गुस्ल करना मुस्तहब है, वहाँ गुस्ल खाने भी होते हैं। ज़वाल से पहले पहले गुस्ल कर लें। चौथे कलमे का एहतमाम करें, तीसरे कलमे का एहतमाम करें। वहाँ तस्बीहात पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात पढ़ें। मुनाजात मकबूल दुआओं की एक किताब है, बहुत शानदार। जो लोग मुझसे मुताल्लिक़ हैं, बैयत हैं, मैं उन सब को उसकी नसीहत करता हूँ कि उसकी एक मंजिल रोज़ाना पढ़ा करें। तो मुनाजात मकबूल की 7 मंजिलें हैं, वो 7 मंजिलें वहाँ पढ़ी जाएं। इसमें वो दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगी। जो भलाइयाँ इम्कानी तौर पर हो सकती हैं दुनिया आखरत की, हुजूर ने नाम ले लेके मांगी। जो ख़तरात इम्कानी तौर पे हो सकते हैं, अल्लाह के नबी ने उनसे पनाह चाहिए। दुआओं का एहतमाम करें। असर की नमाज के बाद ख़ास तौर पर खुशू खुदू और बढ़ जाए। अब जब सूरज डूबेगा, गुरूब आफ्ताब का वक्त होगा, मगरिब का वक्त होगा, ये हुक्म पूरा हो गया, ये मनसक पूरा हो गया। लेकिन नमाज हमने नहीं पढ़नी आज। नमाज जो है वो मगरिब और इशा की इकट्ठी होगी मुज़दलिफ़ा में जाकर। अब आप गुरूब आफ्ताब के बाद तसल्ली से अपनी बसों पे तशरीफ़ ले जाए। आम तौर पर जो दुआ का वक्त होता है, लोग वो भागने की और दौड़ने के चक्कर में लग जाते हैं, बसों में जाके बैठ जाते हैं। तो आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छी तरह सूरज गुरूब होने दें और फिर बसों में तशरीफ़ ले आएँ। और अब आपने मुज़दलिफ़ा आना है बग़ैर नमाज अदा। मुज़दलिफ़ा मिना और आराफात के दरमियान एक जगह है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक रात गुजारनी है मुज़दलिफ़ा में। ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये मुज़दलिफ़ा, इसको मशअर हराम भी कहते हैं। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन आरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। कुरान करीम में अल्लाह ने हुक्म दिया और ज़िक्र किया। यहाँ आप जितने बजे भी पहुँचे, चिटियल मैदान है, चटाई बिछानी है और हमने वहाँ नमाज पढ़नी है और रात को सोना है। जितने बजे भी पहुँचे, पहुँचकर वज़ू बनाएं और वज़ू बनाकर यहाँ पर हज़रत हमने वक़ूफ़ करना है और रात गुजारना है। रात गुजारना अलग वाजिब है और वक़ूफ़ अलग वाजिब है। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले वज़ू बनाकर आज़ान देनी है, फिर पहले मग़रिब की नमाज अदा करनी है, फिर इशा की नमाज अदा करनी। एक अज़ान और 2 तकबीरों के साथ, यानी अज़ान एक होगी, फिर पहले मग़रिब के लिए इक़ामत कहेंगे, 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर इशा के लिए इक़ामत कहेंगे, अपने में से ही एक इमाम बनाएंगे, तो फिर इशा पढ़ेंगे, नमाज इशा अदा करेंगे। रात को यहाँ सोना है, साथ में यहाँ से कंकरियाँ चुननी हैं, जो हमने जमरात पे रमी करनी है, शैतानों को मारनी। ये मुज़दलिफ़ा से चुननी है। कितनी कंकरियाँ? एक थैली बना के ले जाएं कंकरियों के लिए। हर आदमी को कम से कम 49 कंकरियों की ज़रूरत है। वो इसलिए कि 10 को 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी, 11 को 21, 12 को भी 21, कितनी हो गई हैं? 49, कम से कम 49। एहतियातन चंद ज़्यादा ले ले। हर मर्द हर औरत को रमिये जिमार करना है, वाजिब है, लिहाजा कंकरियाँ यहीं से ले जाना सुन्नत है। और ये मौजिज़ा है
کہ 1400 دیوں سے یہاں سے کنکریاں اٹھائی جا رہی ہیں، ماری جا رہی ہیں، لیکن کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی، آپ کو آسانی سے ملے گی۔ اور کنکری بیر کی گٹھلی کے برابر ہونی چاہیے، بیر کی گٹھلی کے برابر، مٹی نہ ہو، کنکر ہو، بڑے بڑے پتھر بھی نہ ہو۔ رات یہاں گزاریں، صبح اللہ توفیق دے دے تو تہجد ادا کریں۔ اول وقت میں جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو، آذان دیں، نماز فجر ادا کریں، سنت پڑھیں، نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد 5 منٹ 7 منٹ بیٹھ جائیں۔ یہی وقوف مزدلفہ ہے، واجب ہے۔ اس کا جو وقت ہے وقوف کا وہ فجر کی نماز کے بعد ہے۔ اب ایک واجب حج کا ہے رات کو مزدلفہ گزارنا، اور ایک واجب ہے فجر کے بعد وقوف کرنا۔ اور عرفات کا وقوف وہ فرض تھا، اس کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو عرفات نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ بیداری میں، بے ہوشی میں، بیماری میں، تندرستی میں وہاں جانا ضروری ہے، چاہے گزر بھی جائے، یہ واجب ہے۔ اب آپ 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو صبح تھوڑا سی دیر وقوف کر کے مینا کی طرف واپس آ جائیں، وہ جہاں سے ہم گئے تھے۔ مینا آئیں گے اور مینا آ کر اپنے خیمے میں اپنا سامان رکھیں گے، اپنے خیمے میں اپنا سامان رکھیں گے، اور سامان رکھ کر جو پہلا عمل آج کے دن ہم نے 4 کام کرنے ہیں، 4 کام آج کے دن 10 ذی الحجہ کو۔ یہ مشکل دن ہے، سب سے مشکل دن حج کا 10 ذی الحجہ کا ہے، عید کا دن، قربانی کا دن۔ 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کرنا ہے بڑے شیطان کو کنکر مارنی، رمی کرنی، میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ دوسرا کام کرنا ہے قربانی کرنی ہے، اس کی بھی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تیسرا کام کرنا ہے سر منڈوانا ہے، جیسے عمرے میں منڈوایا تھا، حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے۔ چوتھا کام کرنا ہے مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارہ کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، وہ بھی حج کا فرض ہے۔ یہ قربانی بھی واجب ہے، شیطان کو کنکر مارنا بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، سر منڈوانا بھی واجب ہے، لیکن طواف فرض ہے۔ حج کے یہ 2 فرض ہیں، ایک فرض وقوف عرفات اور ایک فرض یہ بیت اللہ کا طواف۔ یہ 4 کام ہیں، اور ان چاروں کاموں کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ ترتیب بھی واجب ہے، اگر ترتیب ٹوٹ گئی تو واجب چھوٹ گیا۔ اور یہ یاد رکھو حج میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو جرمانے کی قربانی لازم ہو جاتی، اضافی قربانی لازم ہو جاتی۔ کوئی بھی واجب حج سے چھوٹے گا آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اس دم کا نام ہے جرمانے کی قربانی۔ دم کا معنی ہے جرمانے کی قربانی، اور وہ قربانی وہیں دینی ہوتی ہے حدود حرم میں، یہاں نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیں رمی پر۔ سب سے پہلا کام 10 ذی الحجہ کو رمی کا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 11 کو 2 کو اور 12 کو 3 کو، 11 کو بھی 2 تینوں کو اور 12 کو بھی تینوں کو۔ یہ دیکھیے نقشہ دکھایا گیا۔ آپ حضرات یہاں سے تشریف لائیں گے، پہلے کو چھوڑ دینا ہے پہلے دن، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، یہ تیسرے کا۔ اس کی مزید تفصیل تصویر میں آ رہی۔ مثال کے طور پر یہ تصویر تو پرانی ہے، اب یہ بڑے بڑے بن گئے ہیں، نئی بن گئے ہیں، کئی منزلہ بن گئے ہیں، یہیں پر حادثات ہوتے ہیں، اس لیے اب سعودی حکومت نے بہت ساری منزلیں بنا دی، ایسکیلیٹر لگا دیے، کوئی ادھر سے آنے والا ایک منزل پہ، ادھر سے آنے والا دوسری پہ، ادھر سے آنے والا تیسری پہ، وہ ترتیب ہی ایسے بنائی ہے، وہ رش کو کنٹرول کرتی۔ اور 1 وے ہے، جس راستے سے آپ آئیں گے اس راستے سے آپ واپس نہیں جا سکتے، ورنہ کچلے جائیں گے۔ یہاں آپ نے آنا ہے کنکر لے کر
ہر وہ شخص جو پیدل چل کر آ سکتا ہو اس کا خود آنا واجب ہے. وہ خام خواہ دوسرے کو آرڈر نہیں کر سکتا کہ میری طرف سے کنکریاں مار دینا. ہاں جو معذور ہے, بیمار ہے, وہ پیدل چل کر خود نہیں آ سکتا, وہ کسی کو اپنا نائب اور وکیل بنا سکتا ہے کہ میری طرف سے کنکریاں مارنا. اور جو وکیل ہے وہ پہلے اپنی طرف سے مارے گا, پھر اس کی طرف سے مارے گا. اور مارے گا کیسے؟ آپ حضرات تشریف لے آئیں گے. یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے, اس دیوار کو کنکری مارنی ہے, لیکن لگنا ضروری نہیں ہے. بیچ میں گر گئی تو بھی کافی ہے. آپ آئیں تو پہلے تو ٹیکنیکل مشورہ ہے, یہاں کھڑے ہو کے نہ ماریں, تھوڑا سا آگے جائیں, آگے جائیں, آگے جائیں, اس طرف آئیں. شروع میں رش ہوتا ہے, آخر میں رش کم ہوتا ہے. اور اگر بہت رش ہے تو آپ آخر میں درمیان میں وقفہ کریں, کھڑے ہو جائیں. جو آگے مار رہے ہیں 7 کنکریاں ہی مارنی ہیں نا انہوں نے, وہ پیچھے ہٹیں گے, آپ آگے بڑھیں گے, وہ پیچھے ہٹیں گے, آپ آگے بڑھیں گے, حتیٰ کہ آپ اس دیوار کے قریب آ جائیں, یہاں قریب آ جائیں. اب آپ کنکر ہاتھ میں لیں, دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں وہ کنکری ہاتھ میں لیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر, یہ کہہ کر پھینک دیں. ایسے پھینکیں بسم اللہ اللہ اکبر, ان 2 انگلیوں کے ساتھ, شہادت اور انگوٹھے کی انگلی کے ساتھ, اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, پیر صاحب بیٹھے ہیں, رضاً للرحمن رغماً للشیطان, یہ جملہ بھی کہیں ساتھ, اللہ کو راضی کر رہا ہوں, شیطان کو رسوا کر رہا ہوں. اور پھر یہ 7 کنکر مار کر آگے موقع ملے تو کھڑے ہو کر دعا کریں. نہیں, یہاں دعا نہیں, یہاں دعا نہیں ہے. جس رمی کے بعد رمی ہے اس میں دعا ہے, جس کے بعد رمی نہیں اس کے بعد دعا نہیں. اور یہاں سے آپ دوسرے راستے سے اب چلے جائیں. یہ آپ سب سے مشکل کام ہے رمی کرنا. آپ کو ٹائمنگ بھی وہ دیتے ہیں, بعض اوقات وہ مکتب کی ٹائمنگ تقسیم کرتے ہیں کہ آپ کے مکتب کا 3 سے 4 بجے تک ٹائم ہے, کوئی بات نہیں, آپ ویٹ کر لیں, اسی میں چلے جائیں. لیکن جائیں تو بطور مشورے کے چند باتیں عرض کر رہا ہوں, بھاری سامان ساتھ لے کے نہ جائیں قطعاً, نہ پہلے دن, نہ دوسرے دن, نہ تیسرے دن. بہت رش ہوتا ہے, وہاں وقفہ نہیں کیا جا سکتا. جوتا کوئی ایسا پہن کے نہ جائیں کہ جوتا تو آپ چپل ہی پہنے ہوئے ہوں گے, لیکن اگر وہ پاؤں سے اتر جائے تو اس کو اٹھانے کے چکر میں نہ رہیں, پیچھے سے ریلا آپ کو کچل دے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے اس علاقے کے MN اسد مرتضیٰ گیلانی مرحوم, وہ وہیں شہید ہوئے تھے, انہی جمرات پر وہ شہید ہوئے تھے. تو بس اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ان کو. جب کبھی وہ MN تھے تو اس دور سے انہوں نے کچھ کہتے ہیں کہ اپنا رستہ بنایا, پھر ہر سال وہ حج پہ جاتے تھے. تو 1 سال ہڑبونگ میں وہ فوت ہو گئے. کچھ زیادہ ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ جری ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, احتیاط کرنی چاہیے. سامان نہ ہو, ہم لوگ تو اپنا پہلے دن تو احرام ہوتا ہے, دوسرے دن بند جوتا پہن کے جاتے ہیں, رومال وغیرہ یہاں باندھ لیتے ہیں, کس لیتے ہیں فوجیوں کی طرح, اور پھر ساتھیوں کے دیکھنے کی چکر میں بھی نہ رہیں, آگے ہو جائے گی ملاقات, آگے نکلیں, ماریں اور نکلیں. حضرت یہ پہلا کام تھا رمی, اس کو کہتے ہیں رمی. 4 کام کرنے ہیں. ہمارے عربی میں اس کے لیے 4 لفظ نکالے گئے ہیں. رنحت, را سے اشارہ ہے رمی کی طرف, نون سے اشارہ ہے نحر کی طرف. نحر کا معنی قربانی. ایک قربانی ہماری وہ ہے جو ہم روٹین میں کرتے ہیں, وہ قربانی یہاں بھی ہو سکتی ہے, وہاں بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے جو قربانی, یہ حج کی قربانی ہے, یہ وہ قربانی نہیں ہے جو روٹین والی ہے. اور اس قربانی کا نام ہے دم تمتع. آپ نے جو حج تمتع کیا ہے نا, ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیے ہیں, ایک سفر میں 2 عبادتیں کی, عمرہ بھی کیا, حج بھی کیا, یہ اس کے شکرانے کی قربانی, یہ وہی ہوتی ہے. بینکوں کے ذریعے وہاں قربانی نہ کیجیے, چونکہ وہ ترتیب کا خیال نہیں رکھتے. آپ کی ترتیب ٹوٹ جائے گی, آپ پر دم واجب ہو جائے گا. پھر کیسے کریں؟ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 10-12 لوگ ہیں, 15 لوگ ہیں, 20 لوگ ہیں, 3-4 نوجوانوں کی تشکیل کریں, وہیں مینا کے اندر ہی
مجزرہ موجود ہوتا ہے، قربان گاہ موجود ہے، راستوں کی نشاندہی کی گئی ہوتی، یہ خود جائیں، وہیں پر جانور موجود ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے جانور خریدیں، وہیں پر قربان کرنے کا انتظام موجود ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہمت کریں ذرا، پرچیزنگ کریں اور پرچیزنگ کر کے ان سے کہیں ہمارے سامنے ذبح کریں، ذبح کروائیں، ان کی گردن پہ چھری پھروا کر واپس آ جائیں، فون کر دیں ساتھیوں کو آپ کی قربانی ہو گئی، جب قربانی ہو جائے تو وہ سر منڈوا دیں۔ یہ سب سے شفاف طریقہ ہے، اس لیے کہ قربانی کے نام پر لوٹ مار بہت ہے۔ میں آپ کو پیشگی بتا دوں، خوف خدا ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ آپ کی بلڈنگوں میں آئیں گے، وہ کہیں گے الوی صاحب السلام علیکم، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ سے شروعات ہوتی تھی ملاقات، وہ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، کہیں گے کو میرے لائق خدمت، آپ کہیں گے جی بالکل ہم نے قربانی، ہاں ہاں ہم کر دیں گے آپ کی طرف سے قربانی۔ وہ ہزار ہزار سو قربانیوں کے آرڈر لے لیتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں اور کچھ پیسے ہڑپ کر کے جھوٹ بول دیتے ہیں آپ کی قربانی ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر ایمانداری تو رہی کہیں نہیں، اس وجہ سے ہر ایک پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بااعتماد وہاں پر ساتھی موجود ہے جس سے آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ لگا دیں، ٹیلی فون پہ رابطے میں رہیں، پوچھیں اس سے قربانی ہو گئی نہیں ہوئی، ہو گئی نہیں ہوئی، ہو گئی، اب جب قربانی ہو جائے تو پھر آپ حل کروائیں۔ یہ ترتیب لازم ہے، میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ 3 کام ہو گئے، چوتھا کام ہے اب آپ ہمت کریں، آج نہیں کر سکتے تو کل نہیں کر سکتے تو پرسوں، لیکن جتنا لیٹ کریں گے آپ پر بوجھ رہے گا۔ یہ حج کا فرض ہے، طواف، قربانی سے فارغ ہو کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائیں۔ مکہ مکرمہ آنے کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پیدل کا شارٹ کٹ رستہ بنا ہوا ہے، آپ پیدل ہی جائیں۔ جو ضعیف ہیں سواریوں پہ جائیں، لیکن سواریاں وقت زیادہ لگاتی، لیکن آپ کی مجبوری ہے۔ آئیں بیت اللہ میں اور بیت اللہ میں آ کر اسی طرح طواف کریں جس طرح کے پہلے آپ طواف کرتے رہے ہیں۔ اب آپ کا یہ فرض ادا ہو گیا۔ اگر صفا مروہ کی سعی پہلے کر کے گئے تھے، ختم، نہیں کی تھی تو طواف کے بعد پھر صفا مروہ کی جا کے سعی بھی کریں۔ تو یہ آپ سے بڑی ذمہ داری اتر جائے گی۔ یہ 10 کے دن کے کام ہے، اور اگر 10 کو آپ طواف نہیں کر سکے تو 11 کو، 10 کو قربانی نہیں کر سکے تو 11 کو، پھر آپ حالت احرام میں ہی رہیں گے جب تک سر نہیں منڈے گا، آپ کی احرام کی پابندیاں نہیں ختم ہوگی۔ ہاں یہاں میں عرض کر دوں، 10 کو جب آپ قربانی کر چکے، سر منڈوا چکے، آپ کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، کپڑے پہن لیں، اور آپ کپڑوں کا ایک سوٹ، آپ جب وہاں سے چلے تھے تو آپ جو سامان لائے تھے مکہ مکرمہ سے ان میں کپڑے بھی ہونے چاہیے، تو وہ اپنے جو کپڑے ہیں آپ وہ پہن لیں، غسل کر کے پہن لیں۔ لیکن ساری پابندیاں ختم ہو گئی، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے جب تک کہ یہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لیں، حج والا طواف۔ اگر کوئی اس کے بغیر آ جائے تو ہمیشہ کے لیے بیوی حرام رہتی ہے جب تک کہ واپس جا کر طواف نہ کرے۔ یہ اتنا اہم طواف ہے۔ طواف کر کے وہاں سے سنت ہے کہ آپ یہ 3 دن، اگلے 3 دن مکہ میں گزاریں، مکہ مکرمہ میں مینا میں گزاریں، مینا میں تشریف لے آئیں۔ اب 11 ذی الحجہ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اور ان کا وقت شروع ہوگا، یہ ہے جدید عمارت جی، یہ جو اب انہوں نے بنائی ہے جمرات کی، یہ سب طواف کا وہی طریقہ ہے جو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ یہ صفا مروہ کا بھی وہی طریقہ ہے۔ ہاں یہ پہلے دن تو صرف تیسرے جمرے کو مارنا تھا، دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو 3 جمرات کو مارنا ہے، 7 کنکریاں۔
یہ سب سے پہلے یہ بورڈ آئے گا، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، سیدھا آگے جانا ہے، اور آگے جا کر پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. لیکن وقت کون سا ہے؟ زوال. وہاں آپ سے کہا جائے گا کہ 8 بجے چلے جاؤ، 9 بجے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھیے 8 بجے 9 بجے رمی کرنا دوسرے دن جائز نہیں ہے، تیسرے دن جائز نہیں. یعنی ظہر کے وقت سے شروع ہوگا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اگر خطرہ ہے تو آپ رات کو بھی کسی وقت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر آپ نے 12 کو بھی یہ رمی کرنی ہے، اور 12 کی اس رمی کے بعد پھر آپ کو واپس آ جانا ہے مکہ مکرمہ. چاہیں تو 13 کے لیے وہاں رہ جائیں، مستحب ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، واپس بھی آ سکتے ہو، اور 13 کو رمی کر کے بھی واپس آ سکتے ہو. تو آپ چاہیں تو 12 کو آ جائیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ مینا چھوڑ دیں اور مکہ مکرمہ آ جائیں. اب مکہ مکرمہ میں آپ آ گئے اپنی رہائش گاہوں کے اندر. اب آپ کے ذمے صرف ایک حج کا حکم باقی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جانے لگیں یا گھر واپس آنے لگیں. کچھ لوگ پہلے مدینہ چلے جائیں گے، وہ گھر واپس آئیں گے، تو بیت اللہ کا ایک طواف واجب ان پر لاگو ہوگا. وہ ایک طواف واجب ہے. یہ حج کے احکام پورے ہو گئے. کچھ احباب پہلے مدینہ منورہ جائیں گے، کچھ بعد میں جائیں گے. مدینہ منورہ یہ حج کی تکمیل ہے. حج تو وہاں نہیں ہوتا، لیکن وہ حج کی تکمیل ضرور ہے. اچھا، اس دوران اگر آپ دوسرے عمرے کرنا چاہیں تو کہیں سے بھی حدود حرم میں جا کر آپ عمرہ وہاں سے احرام پہن سکتے ہیں. یہ جیسے مسجد عائشہ ہے، جعرانہ بھی ایک مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرہ کیا تھا. باقی جو دوران ہیں، اس کے دوران آپ کے اوقات ہیں وہ آپ کے کثرت طواف میں گزرنے چاہیے. مکہ مکرمہ کی سب سے افضل عبادت زیادہ سے زیادہ طواف کرنا ہے. فارغ اوقات میں اپنے قضا نمازیں ادا کریں. قضا نمازوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں میری زندگی میں بالغ ہونے کے بعد جو سب سے پہلے فجر ہوئی تھی، قضا ہوئی تھی، میں وہ ادا کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ظہر ہوئی تھی وہ کر رہا ہوں، جو عصر ہوئی تھی. صرف فرض اور وتر، بس. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، 3 وتر. یہ نمازیں قضا کرتے رہیں. زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. من حج ولم یزرنی فقد جفانی. آپ نے فرمایا من حج من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. اس لیے ہم مسلمان مدینہ منورہ جاتے ہیں. کہتے ہیں مکے والا تو ہر جگہ ہے، مدینے والا مدینہ منورہ میں. تو اس لیے مدینہ منورہ جانا یہ وفا کا تقاضا ہے. ہمیں حج ملا یا نماز ملی یا کلمہ ملا یا جو بھی ملا، یہ حضور کی قدموں سے ملا، حضور نے عطا کیا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے، مدینہ میں 50,000 کا ثواب ہے، تو ہم 1 لاکھ کو چھوڑ کر 50,000 کے پاس کیسے جائیں؟ تو ہم ان سے کہا کرتے ہیں میاں کو عقل سے کام لو. 1 لاکھ کا ثواب بتانے والے بھی حضور ہیں، اور 50,000 کا ثواب بتانے والے بھی. حضور نہ ہوتے تو 1 لاکھ کا ثواب ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا؟ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں، آپ کا روضہ اطہر تو صرف مدینہ منورہ میں، اور حضور نے خود ترغیب دی. اس لیے ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے، اور مدینہ منورہ جا کر چند کام کرنے. مدینہ منورہ جب پہنچیں، جاتے ہوئے کثرت درود شریف کریں. اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر غسل کریں، خوشبو لگائیں، اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آئیں. اگر مسجد نبوی میں آ کر وقت مکروہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد ادا کریں. فرض نماز کا وقت ہے تو جماعت میں شریک ہو. نہیں ہے تو مستحب ہے باب السلام سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر تشریف لے آئیں. میں آپ کو اس کا نقشہ دکھاتا ہوں. یہ ایک اجمالی نقشہ ہے.
مسجد نبوی کا. بلکہ اس اگلے حصے کا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے. یہ سیدھا قبلہ ہے, یہاں پر باب السلام ہے, یہاں سے داخل ہوتے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر کا حصہ ہے, یہ پورا وہ ہے. یہ حجرہ مبارکہ ہے, یہیں پر گنبد خضراء, یہ جو گول گول ہے اسی جگہ پر گنبد خضراء ہے. اور یہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ, جس میں ستون ہے. یہ مزید یہ اس کے اندر وضاحت دی گئی. تو آپ حضرات مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر مرد حضرات تشریف لے آئیں گے باب السلام سے روضہ اطہر پر. وہاں سے تشریف لائیں اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کے سامنے یہ جو تیر کا نشان لگا ہوا ہے, یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک, اس طرف سے آپ آئیں گے. باب السلام اس طرف سے آئیں گے, یہاں کھڑے ہوں گے اور یہاں آ کر حضور کو سلام عرض کریں گے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. یہ جو جگہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے سامنے ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کے سامنے, یہ جو کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کے سامنے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے سامنے سلام عرض کر کے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کریں. السلام علیک یا ابا بکر صدیق, السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار, جزاک اللہ عنا ما انت اہلہ. یا صرف السلام علیک یا ابا بکر صدیق بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کو یہ ساری عربی یاد نہیں رہے گی. حضرت عمر کے 10 ذی الحجہ کو قربانی کر لیں گے, سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے, بس یہی ایک فرق. ہاں جی, ہاں جی, خلاف سنت ہے, ٹھیک نہیں. ہاں جی, بتاتے ہیں کہ جو ہے نا آپ رمی کے بعد طواف زیارہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جانا اس کا رش کم ہوتا ہے رمی کے بعد, طواف زیارہ کر کے پھر آپ قربانی الگ کر سکتے ہیں. نہیں, بلا عذر ایسا کرنا ٹھیک نہیں. اگر کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے. صبح نماز کے بعد سے لے کر رات گئے تک, اگلے دن صبح تک کر سکتے ہیں. جی ایک سیکنڈ جی, ہاں اگر دن کو جان کا خطرہ ہو تو بلا کراہت رات کو مار سکتے ہیں, اور اگر خطرہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے لیکن رمی ہو جائے گی. جی ادھر بھی قربانی کرنی چاہیے آپ کو, سنت عمل ہے. اگر ویسے مسافر پر تو قربانی واجب نہیں ہے, لیکن سنت عمل ہے, آپ قربانی کر لیں. عام طور پر لوگ قربانیاں وہاں کرتے ہیں, یہاں کرتے ہیں. ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں, نماز ظہر وہاں ادا کریں مینا میں. جی ہاں, ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن فجر. طلوع آفتاب سے پہلے ہو سکتی ہے, چونکہ وقوف تو چند لمحوں کا ہے جو واجب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مزدلفہ میں نماز فجر معمول سے پہلے پڑھی ہے, یعنی اندھیرے میں پڑھی ہے. آپ کا عمومی ابن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ, آپ کا عمومی معمول جو تھا وہ فجر کو روشنی میں پڑھنے کا تھا, البتہ مزدلفہ میں آپ اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے, اول وقت میں پڑھ لیتے تھے. جی ایک ساتھی بولیں. جی
ظن غالب کی اتباع کریں، جس طرف زیادہ گمان ہو اس کی اتباع کریں. اور اگر کوئی ڈیسائیڈ آپ نہیں کر رہے تو جو کم آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ اس کو کاؤنٹ کریں. مثلا آپ کو شک ہے کہ 3 چکر ہیں یا 4 ہیں تو آپ اس کو 3 سمجھ لیں، 4 ہیں یا 5 ہیں تو 4 سمجھ لیں. یہ مسئلہ پوچھیں کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں. پوچھنے کا مسئلہ تو یہ ہے جی، جو آپ شرما رہی ہیں. ہاں، اگر آپ 4 چکر کر چکے ہیں تو پھر وضو کر کے وہیں سے شروع کریں گے، اور اگر 4 سے کم ہیں تو پھر نئے سرے سے طواف کریں گے. جی کیا فرمایا؟ ہاں، اگر آپ کی مدینہ کی فلائٹ ہے تو آپ بغیر احرام کے مدینہ منورہ جائیں، مدینہ کے احکام پورے کریں انہی کپڑوں کے اندر. جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنے لگیں گے تو پھر آپ وہاں جو میقات ہے ذوالحلیفہ، مسجد علی، وہاں سے آپ حج کے احرام کی نیت، عمرے کی احرام کی نیت سے آئیں گے. جو مدینہ جائیں گے سر وہ تو جدہ سے واپس آئیں گے، دوبارہ تو مدینہ نہیں جا سکتے. تو وہ ان کا مدینہ شروع میں ہو گیا کافی ہے. ہاں جی، اس کی مراد یہی ہے کہ حج کے سفر میں جو نہ آیا، ہاں حج کے سفر میں میرے پاس آؤ، اس کا مقصد یہ ہے. یہاں سے نہیں تو ہم عمرے کی کر کے جائیں گے، حج کی نیت جب کریں گے جب حج کا احرام. آپ اگر قران کر رہے ہیں پھر تو دونوں نیتیں کریں گے، اور اگر آپ قران نہیں کر رہے، تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کی نیت سے جائیں گے یہاں سے. ظاہر ہے جی، عمرے کا احرام پہن کر جائیں گے. ظاہر ہے ظاہر ہے ظاہر ہے جی، آپ نے میقات سے پہنیں گے. خواتین اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو وہ پرچی لکھ کے بھیج سکتی ہیں. قربانی وہیں پہ واجب ہے، اگر پاکستان سے ٹائم لے لیں تو جو قربانی آپ کی حج کی ہے، یا موبائل بند کر دیں جی، جو قربانی آپ کی حج کی ہے یا قربانی آپ کی جنایت اور جرمانے کی ہے وہ تو وہی واجب ہے. لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک سر نہیں مڑوا سکتے جب تک کہ قربانی قربان گاہ میں نہ پہنچے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس کی قربان گاہ وہ بیت اللہ ہے، حدود حرم ہے، وہیں ہوگا. حرم سے مراد حدود حرم ہے، وہی مینا میں ہو. ہاں، اور اگر بعد میں ہوا ہے تو آپ مکہ مکرمہ میں کہیں بھی حدود حرم میں قربانی کروا سکتے ہیں. بڑا دم یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر بیوی سے صحبت کر لی حج کے دوران، طواف زیارہ سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی، اس پہ بڑا دم ہے، حج بھی ختم ہو گیا، اگلے سال حج اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اور چھوٹا دم یہ ہے، بڑے دم سے مراد ہوتی ہے پوری گائے یا پورا اونٹ، اور چھوٹی قربانی اور چھوٹے دم سے مراد یہ ہے کہ بکری یا ایک حصہ. آپ 7 لوگ مل کے کر رہے ہیں تو ایک حصہ. یہ ترک واجب پر ہوتا ہے، ترک واجب. مثال کے طور پر آپ نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، یہ واجب ہے حج کی. مثال کے طور پر آپ وقوف مزدلفہ نہیں کر سکے، آپ رات مزدلفہ نہیں ٹھہرے، آپ نے 10 کی جو ہے وہ رمی چھوڑ دی، شیطان کو کنکریاں نہیں ماریں، یا 11 کی چھوڑ دیں یا 12 کی چھوڑ دیں، یا آپ ترتیب توڑ بیٹھے 10 کو، تو یہ آپ نے واجب چھوڑا ہے. یا آپ نے طواف وداع کر کے آنا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، وہ واجب تھا. تو جہاں واجب چھوٹے گا وہاں پر تو چھوٹی قربانی ہوگی، اور جہاں حج کا یہ فرض ٹوٹے گا تو وہاں پر بڑی قربانی. عورت حالت حیض میں طواف کر لے، طواف زیارہ کر لے حالت حیض میں، اس پہ بڑی قربانی ہے. جی
نہیں، جو نفلی طواف ہے اس نفلی طواف میں صرف طواف سعی نہیں ہے، سعی تو ہے عمرے کی یا حج کی، ایک دفعہ ظاہر ہے۔ اور بابا ایک دفعہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں تو کیوں پھنسواتا ہے تو لوگوں کو؟ وہ دم نہیں ہے، وہ ہے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سر پہ ٹوپی رکھ لی اور یاد آیا آپ نے ہٹا لی، آپ صدقہ کر دیں، مٹھی بھر جو صدقہ کر لیں۔ ہاں، داڑھی کے بال گر جاتے ہیں۔ اور ویسے ایک مشورہ ہے کہ آپ جب وہاں حج سے فارغ ہو جائیں تو کچھ صدقہ وہاں کے غرباء پہ ضرور کریں، کمیاں کوتاہیاں حج میں رہ جاتی ہیں۔ جب آپ نے 12 14 15 لاکھ اور لگایا ہے تو آپ 100 500 100 200 ریال 50 ریال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، وہاں حرم کے فقیروں کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر آسان و قبول فرمائے۔ آپ سے ہمارے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، دعاؤں میں بخل نہ کریں، سب کے لیے دعائیں کریں کہ وہاں بخل نہیں ہے، وہاں پر خوب قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب قبولیت نصیب فرمائیں۔ اپنے اس مرکز کے لیے بھی دعا کیجئے، جامعہ کے لیے بھی دعا کیجئے۔ یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑا کرم اور بڑا فضل ہے آپ کے اس علاقے پر۔ ایک بہت بڑا تعلیمی مرکز ہے، تربیتی مرکز ہے، تبلیغی مرکز ہے، اور اسی طریقے سے دین کے سب شعبے اس میں زندہ ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حجاج کرام سے کہ وہاں جمعہ کے دن صبح کی نماز میں امام حامد سجدہ پڑھتے ہیں اور وہ سجدے میں جاتے ہیں۔ ہمارے حجاج کرام جو ہے وہ اس مخمصے میں رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو تراویح میں سجدہ ہوتا ہے نا، تو وہ جمعے کے دن اصل میں بیٹھیں، پہلی رکعت میں سورہ دہر پڑھنا اور دوسری میں حامیم سجدہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ تو اس حامیم سجدے میں درمیان میں سجدہ آتا ہے۔ حاجی صاحب کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ چونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تو یہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے، سجدہ تلاوت کرنا۔ انہوں نے ایک بات یاد دلائی تو مجھے بھی کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں سعودی حکومت وہ پوری امت کے اجماعی طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو میں نے آپ کو بتایا، وہ آپ کو 11 کو کہیں گے کہ صبح آپ رمی کر لیں، یہ چاروں اماموں میں کسی کا مسلک نہیں۔ اسی طرح وہاں پر کچھ لوگ امام سے آگے نکل جاتے ہیں نماز میں، پہلے وہ منع کرتے تھے اب نہیں منع کرتے، امام کے آگے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ تیسری بات، وہاں پر آج کل جمعے کی اذان، پہلی اذان یہ وقت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے۔ اس میں آپ جمعے کی پہلی اذان کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ سنتوں کا وقت نہیں شروع ہوا، سنتوں کا وقت تو جمعہ کے وقت شروع ہونے کے بعد ہوگا۔ اس لیے آپ سنتیں ادا کریں 4 یہ جمعے والی جمعے کے بعد، چونکہ جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے وہ دوسری اذان دے کے خطبہ شروع کر دیتے، وقت نہیں ملتا۔ اور دوسری اذان سے پہلے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نفل بھی نہ پڑھیں، وہ زوال کا وقت ہے، اور زوال کے وقت وہ زوال سے پہلے کا وقت ہے، اور زوال سے پہلے کے وقت نماز مکروہ تحریمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ ایک تو میں یہ آپ کو عرض کر دوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ البتہ آپ 4 رکعتیں یہ پھر جمعے کے بعد ادا کیا کریں، پہلی جی ہاں، یہ باریک چیزیں ہیں، عام لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ کرتے ہیں لیکن اپنی ترتیب سے کرتے ہیں۔ ان کے ہاں قربانی 4 دن ہے اور ان کے ہاں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ہاں وہ تو پرائیویٹ لوگ، یہ جو پاکستانی پھر رہے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ماشاءاللہ پاکستان مشہور ہو گیا پوری دنیا میں۔ ہاں جی میں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی معتمد ہے تو آپ ضرور ان کے ذریعے قربانی کروائیں۔ یہ اچھے لوگوں کے بغیر دنیا کیسے قائم ہے، ظاہر بات ہے۔ لیکن جو خطرہ تھا میں نے وہ بتا دیا آپ کو۔ ہاں میں زیارات کے ساتھ ساتھ ایک نئی زیارت نکلی ہے، وہ ہے جی وادی جن۔ وہ کوئی زیارت نہیں، وہ مشہور ہے، حجاج
ہاں جی، نماز میں 10 منٹ رہتے ہیں تو دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ہمارے ان تمام عازمین حج کے حج کو قبول فرما لیجیے، آسان فرما لیجیے. یا اللہ آداب والی حاضری نصیب فرما. الہ العالمین مکہ مدینے کے آداب نصیب فرما. یا الہ العالمین وہاں اس طرح حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما جس طرح تیرے حبیب نے سکھایا ہے. یا اللہ حج مبرور نصیب فرما، سعی مشکور نصیب فرما. ان حجاج کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما. ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے پسماندگان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان حجاج کی خدمت کی ہمیں توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنا بنا اپنے کاموں میں لگا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہماری طرف سے یہ آپ حضرات کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. اس میں حج کے مسائل ہیں، تقسیم کر دی. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني